नाज़रीन, इसराइल के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये तय करना था कि जो अलर्ट लेवल है क्या वो उसी तरह से रखा जाए या फिर इसको जो है वो लो कर दिया जाए और नॉर्मल कर दिया जाए कि अमेरिकी हमला जो है वो कब होना है, किस तरह से होना है। तो उस मुलाकात के अंदर यह फैसला किया गया है कि अलर्ट लेवल को ना सिर्फ मेंटेन रखा जाए बल्कि उसको बढ़ा दिया जाए। और इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो अमेरिकी हमला है वो ओनली मैटर ऑफ टाइम है। इसमें सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ टाइम का मामला, ये कब होगा। और इजरायली मीडिया ये बता रहा है और अमेरिकन मीडिया भी ये बता रहा है कि जो इंतजार हो रहा है, जो अभी तक हमला नहीं हो सका है, उसकी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल पहले से भी बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर, पहले से भी ब्रॉडर और लार्ज स्केल हमले की तैयारी कर रहे हैं। जो उनकी इससे पहले असेसमेंट थी कि जो हमला वो पहले प्लान कर चुके थे और उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे थे, उसमें उनके पास आखिरी टाइम में ये असेसमेंट आई कि इससे ईरानी जो गवर्नमेंट है वो गिरने वाली नहीं है। और फिर जो ऑन ग्राउंड उनका एक उन्होंने इक्वेशन बनाई थी, जो एजेंट्स और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स उन्होंने बनाए थे, वो ईरान ने जब डिसमेंटल कर दिया। तो अब ब्रॉडर वे में ग्राउंड अटैक और ब्रॉडर वे में एयर अटैक, और फिर उनको जो मसला था कि जो ईरान आगे से रिस्पॉन्ड करेगा उसको तो इजराइल नहीं झेल सकता है और अमेरिकी बेसेस भी उसको झेल नहीं सकती हैं। तो ईरान के रिस्पॉन्स को कैसे कम से कम करना है, पहले हमला करके उसके लॉन्चर्स को तबाह किया जाए, फिर अपना एयर डिफेंस है वो उसको मजीद मजबूत किया जाए, मजीद बैटरी जो है वो डिप्लॉय की जाए। तो एक्चुअली इजरायली मीडिया के मुताबिक ये हमला किसी भी दिन हो सकता है और ये ब्रॉडर अटैक होगा, पहले से भी बड़ा अटैक होगा और ये पहले से भी ज्यादा लंबा अटैक होगा। इसमें कई दिन जो है बमबारी ईरान पर होती रहेगी और फिर जब ईरान पर जो है वो ईरान की गवर्नमेंट इसके बाद अगर उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक तब्दील हो जाती है और वो ईरान को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद बमबारी का एक और सिलसिला शुरू होगा जो पता नहीं कितने महीने या कितने साल चलेगा। जैसे शाम में हुआ, शाम में जब बशार अल-असद की गवर्नमेंट गिरी तो उसके बाद कैसे इजराइल ने वहां पर बॉम्बिंग की। तो यहां ईरान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो शाम से कई गुना बड़ा है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कई महीने या फिर कई साल जब वो बॉम्बिंग करते रहेंगे। तो ये उनका एक्चुअल प्लान है। और जो लिंडसे ग्राहम है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जब वो जारी हुई है। लिंडसे ग्राहम ने ये कहा है कि एक तो उसने अरब्स को धमकाया है और उसने कहा कि अगर अरब वर्ल्ड और रीजनल कंट्री जो है वो ईरान के साथ खड़ा होने का फैसला कर रहे हैं तो फिर हम अपना अलायंस जो है वो इन कंट्रीज के साथ रिव्यू करेंगे। तो इससे एक बात तो यह तय होगी कि रीजनल कंट्रीज इस वक्त ईरान जंग के खिलाफ हैं। दूसरा, उसने इससे भी दिलचस्प बात की, उसने कहा कि ये एक रिलीजियस वॉर है। जी हां, उसने कहा कि ये जो ईरान के साथ हम लड़ रहे हैं ये एक रिलीजियस वॉर है। ये कितनी अजीब बात है, यानी ये मसला न्यूक्लियर का नहीं है, ये मसला जो है वो ह्यूमन राइट्स का नहीं है, ये मसला डेमोक्रेसी का नहीं है, ये मसला कोई जियोपॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस की जंग होती है वो नहीं है, बल्कि ये एक रिलीजियस वॉर है। तो ये कौन सा रिलीजियस वॉर है? क्या ये सलीबी जंगों का नया दौर है? और वो किस रिलीजन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इधर से किस, मतलब कौन सा रिलीजन किस रिलीजन से लड़ रहा है? भाई सलीबी जंगों में तो हमें पता था ना कौन सा रिलीजन किस रिलीजन से लड़ रहा है। तो अब यहां पर कौन सा रिलीजन किस रिलीजन से जो लड़ रहा है? और अगर वो कहते हैं कि ईरान के साथ उनकी रिलीजियस वॉर है तो इट्स मीन कि ओआईसी वर्ल्ड के अंदर वो जो सबसे नुमाइंदा है या जिससे वो अपने आप को सबसे ज्यादा खतरा महसूस करते हैं वो ईरान से करते हैं, इसलिए वो ईरान के साथ रिलीजियस वॉर लड़ रहे हैं। और नाज़रीन, जो रिलीजियस वॉर होती है और जो बाकी वॉर होती है उसमें बुनियादी फर्क क्या होता है? रिलीजियस वॉर में फिर ये स्ट्रेटजिक और ग्राउंड रियलिटीज और ये कि हमारे इसमें बेनिफिट है या नहीं है, हमें ये जंग छेड़नी चाहिए या नहीं छेड़नी चाहिए, इससे हमारा जियोपॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा, कम होगा, इससे हमें नुकसान होगा, फायदा होगा, ये नहीं देखा जाता। रिलीजियस वॉर में तो फिर लड़ा जाता है। तो ये तो ज्यादा खतरनाक बात है ना कि वो मतलब फिर ईरान के साथ क्या वो डायलॉग करेंगे, क्या वो यहां पर डिप्लोमेसी करेंगे, क्या वो मामलात यहां पर जो है वो ठीक तरीके से करने की कोशिश करेंगे? वो तो एक रिलीजियस वॉर लड़ रहे हैं। तो रिलीजियस वॉर तो बिल्कुल एक अलग वॉर होती है, उसमें तो कुछ चीजें तय हो ही नहीं सकती हैं, उसमें तो आपने दूसरे को जो है वो क्रश करना है। तो ये असल उनकी जब वो दिल की बात है, तो ये रियल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है जो हम यहां पर बहरहाल देख रहे हैं। उधर से अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अरेबियन सी की तरफ जो बढ़ रहा है
اگلے 48-72 گھنٹوں کے اندر وہ یہاں پہنچے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اس کو عربین سی میں ڈپلائی کریں گے یا انڈین اوشن میں کریں گے، کیونکہ ان کی کوشش ہوگی کہ انصار اللہ اور ایران کی رینج سے باہر اس کو جب ڈپلائی کیا جائے. تو جو خبر ایران سے ہے وہ بھی بہت بڑی خبر ہے. بھائی ایران بھی تو کچھ کر رہا ہے نا، جب اس کو پتا ہے کہ اتنا بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے. تو ایران بھی ناظرین ایک ڈیسائسو وار کی تیاری کر رہا ہے. اب وہ بھی کسی راؤنڈ کی تیاری نہیں کر رہا، بلکہ وہ بھی ایک ڈیسائسو وار کی تیاری کر رہا ہے، اور ایک ایسی وار جو امریکی بیسز کو یہاں سے پش آؤٹ کر دے گی. اب ایران ایک ایسی جنگ کی تیاری کر رہا ہے جو اس بیلنس آف پاور کو بدل دے گی اور امریکی بیسز کا یہاں سے خاتمہ ہو جائے گا، ایسی وار کی. اب دیکھیے خبر یہ ہے کہ ایران نے ICBM ٹیسٹ کیا ہے، یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ٹیسٹ کیا ہے، اور ود رشیاز اپروول کیا ہے. رشیا کے اپروول کیوں چاہیے؟ کیونکہ یہ سائبیرین سی میں جا کر اس نے ہٹ کیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، یعنی یہ رشیا کی ایئر سپیس سے ہوتا ہوا یہ سائبیرین سی میں، سائبیریا جو علاقہ ہے رشیا کا، تو آگے سائبیرین سی میں جا کر یہ ہٹ کیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں. اور یہ جو نظر انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہوتا ہے یہ کبھی کنونشنل نہیں ہوتا، یعنی اس کے ساتھ نیوکلر کا ہونا لازمی ہے. دنیا میں جس کے بعد یہ میزائلز ہیں وہ نیوکلر پاورز ہیں، کیونکہ آپ کنونشنلی یہاں سے بیٹھ کر 10,000 کلومیٹر دور ایک میزائل مار کر کیا کر لیں گے، وہ کتنا کو ڈیمیج کر لے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ سینکڑوں میں تو فائر کیے نہیں جا سکتے، یہ تو ایک دو فائر کرنے ہوتے ہیں. تو وہ کنونشنل میزائل جب وہ کتنا جا کر نقصان کر لے گا، ایک بلڈنگ اڑا دے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا. تو یہ اس کو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ نیوکلر کیریئر ہوتے ہیں. تو اگر وہ یہ بنا رہے ہیں تو یہ آپ کہہ لیں کہ اس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی کہ وہ ساتھ نیوکلر نہ بنا رہے، وغیرہ اس میزائل بنانے کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی، کیونکہ کنونشنلی یہ 10,000 کلومیٹر دور جا کر ایک بلڈنگ تباہ کر دے گا تو کیا اس سے کیا ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی خبر ہے. تو ٹرمپ صاحب نے جو لیٹن امریکہ میں اور یہاں ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ کر آپ سمجھ لیں کہ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے، اور یہ جنگیں جو بالکل ٹرمپ صاحب کو الٹی پڑ سکتی ہیں. اس وقت خود امریکہ میں بڑے مظاہرے جو وہ ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس سے بھی ان کے ووٹر جو ہے وہ بڑے ناخوش ہیں. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ عراق سے بھی آج بڑی خبر آ رہی ہے. عراق کے لیے بھی آج بہت بڑا دن ہے. 2.5 ڈیکیڈز کے بعد امریکن فورسز عراق کو لیو کر رہی ہیں. آج انہوں نے عین الاسد بیس کو مکمل طور پر خالی کر دیا ہے، اور جو عراقی فورسز ہیں انہوں نے اس کا کنٹرول مکمل طور پر سنبھال لیا ہے، ٹھیک ہے نا. عین الاسد بیس جو سب سے بڑی بیس ہے اس کو امریکن فورسز نے خالی کر دیا، اور باقی جہاں پر وہ موجود ہیں اس کو بھی آنے والے دنوں میں وہ خالی کر رہے ہیں. تو یہ عراق کے لیے بہت بڑا دن ہے. شام سے بھی خبر بہت بڑی ہے. لیکن شام میں ایک ڈیسائسو وار شروع ہو گئی ہے اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کے خلاف. جو SDF ہے جس کو اسرائیل اور امریکہ فنڈ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بنائی گئی اور سروائیو کر رہی ہے، اس کے اوپر ایک ڈیسائسو وار الشرح نے چھیڑ دی ہے. اور اس وقت الشرح کی فورسز ایڈوانس کر رہی ہیں، اور انہیں جو بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ انہوں نے جو میجر آئل اور گیس ریزروز ہیں اس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جو دمشق کی گورنمنٹ ہے، یعنی اس سے پہلے بشار الاسد تھے اور اب جو ہے وہ الشرح ہے، تو دمشق جو ہے یہ کئی سالوں سے اس آئل اور گیس ریزرو سے محروم تھا، جس کی وجہ سے ان کی اکانومی کو بہت نقصان ہو رہا تھا. اسی لیے الشرح پر ایک تو بشار الاسد پر ایک تو سینکشن لگتی رہی، اوپر سے جہاں پر آئل اور گیس تھا وہ بھی امریکنز کے قبضے میں تھا اس SDF کے ذریعے. تو اب اس کا کنٹرول جب الشرح کی فورسز نے، یعنی دمشق فورسز نے جب وہ سنبھال لیا ہے، تو یہ جو جنگ یہاں پر چھڑی گئی ہے یہ براہ راست امریکی اور اسرائیلی مفادات کے خلاف ہے. SDF کو بنانے والے اور چلانے والے امریکنز اور اسرائیلی ہی ہیں. تو کل جب JD وینس نے دھمکی بھی لگائی تو اس کے باوجود الشرح جو نہیں رکا ہے. تو یہ ترکی اور سعودی عربیہ اور قطر، ان کی گرین لائٹ کے بغیر اور ان کے بولڈ فیصلے کے بغیر یہ جنگ ہو نہیں سکتی تھی کہ الشرح جب وہ اس طرح سے آگے بڑھے. تو کئی مہینوں کی مسلسل وارننگز اور صبر کے بعد، پیشنس کے بعد، ریسٹرینٹ کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عربیہ، قطر اور ترکی نے اسرائیلی پروکسیز کو ہٹ کرنا جب شروع کر دیا. اور یہ جو بڑی تبدیلی آئی ہے یہ یمن میں جو واقعہ ہوا ہے سعودی عربیہ کے خلاف، اس کے بعد لگتا ہے کہ سعودی عربیہ کی اپروچ میں کافی زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. کیونکہ سعودی عربیہ نے دیکھا ہے کہ اگر اس نے کوئی ڈیسائسو اپروچ نہ لی تو اس کے تو بارڈرز کو گھیرا جا رہا ہے. تو اب یہ اسرائیلی پروکسیز جو ہیں اس کے خلاف ریجنل کنٹریز نے ایکشن لینا شروع کر دیا. یمن،
اور somali لینڈ میں تیاری ہو رہی ہے. somali لینڈ کی آپ سمجھ لیں کہ بہت پھینٹی لگنے والی ہے. اور اس کے بعد سوڈان میں جو حمیتی ہے اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اور اب شام کے اندر یہ جو ایس ڈی ایف ہے, اسرائیلی پروکسی ہے اور امریکن پروکسی ہے, اب وہ امریکن جہاز اوپر گھومتے رہے لیکن وہ اٹیک ابھی تک نہیں کر سکے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ سارے ریزرو جو وہ اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں, جس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. یہ کئی سالوں سے امریکہ یہاں سے آئل اور گیس نکال رہا ہے. یہ شام کا آئل ہے لیکن نکال امریکہ رہا ہے ود دی ہیلپ آف ایس ڈی ایف. تو اب یہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. اس سے ان کی اکانومی کو بھی کافی فائدہ ہوگا. اچھا جی, تو یہ صورتحال. اب ہم آپ کے ساتھ جب ہیڈ لائن شیئر کرتے ہیں, سب سے پہلے اسٹیو وٹکاف کی ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. کہتا ہے کہ ایرانینز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سمارٹ ہیں, بٹ وی آر سمارٹر دین دیم, ہم ان سے بھی زیادہ سمارٹ ہیں. تو یہ یعنی کہ وہ ایرانینز اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ کیسے امریکہ کو رسپونڈ کرنا ہے. تو اب یعنی امریکنز یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ ان سے بھی بہت آگے بڑھ کر کچھ ایسی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ ایرانین گورنمنٹ کو جو وہ تبدیل کر دے گی اور ایران کو ڈسٹرائے کر دے گی, پیرالائز کر دے گی, اور لیبیا شام اس کو بنا دے گی. یہ بنیادی پروجیکٹ تو یہی ہے. اور پھر ایسی ہی ایس ڈی ایف وہاں پر بنائی جائے گی اور اسی کے ذریعے ایران کے جو آئل اور گیس ریزروز ہیں, جو باقی ریسورسز ہیں, وہ کنٹرول کیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. سو اسٹیو وٹکاف کا یہ میسج کہ ہم ان سے بھی زیادہ سمارٹر ہیں. تو دیکھتے ہیں جب یہ جنگ ہوگی. لیکن ایسا ناظرین لگ رہا ہے کہ ایمپائر جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ, یعنی اپنی تمام کیپیبلٹیز, سائبر, ملٹری, مطلب ہر طرح کی کیپیبلٹیز, ایئر کرافٹ کیریئر, وار شپس, فائٹر جیٹس, یہ سب کے سب وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں. پولیٹیکل انفلوئنس, سارا کچھ, اور اکنامک میئرز ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے. یعنی ایک تو انہوں نے چائنا اور نارتھ کوریا, رشیا سے لڑنا ہے نا براہ راست, اگر وہ کبھی لڑیں گے تو اس سے پہلے یعنی کہ وہ اپنی میکسیمم فورس یہاں ایران میں استعمال کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اب ایک طرح سے ایمپائر کی ایگو پر بھی بات آ گئی ہے کہ یہ ایران ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. کیا ایسی چیز ہے کہ ایران میں ہم گورنمنٹ تبدیل نہیں کر سکتے؟ تو یہ اس لیے بڑی خطرناک بات ہے. اور ذرا اسرائیل سے آنے والی ہیڈ لائنز دیکھیے. ایک تو آج اسرائیل میں مزید F-35 جو وہ امریکہ ڈیلیور کر رہا ہے. آج مزید امریکہ سے F-35 جو وہ اسرائیل ڈیلیور ہو رہے ہیں, جو اسرائیلی ایئر فورس کے اندر جو وہ انٹیگریٹ ہو جائیں گے. اب ٹرکی نے کب سے پیمنٹس کی ہوئی ہیں, ان کو ابھی تک ایک F-35 جو نہیں ملا ہے, اور اسرائیل کو جب وہ مزید ڈیلیوری آج انہوں نے کی ہے. سو یہ ایک مطلب اسرائیل کی ایئر فورس کو بھی وہ بڑھا رہے ہیں. یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے کہ آج مزید F-35 جیٹس جو ہے وہ امریکہ ڈیلیور کر رہا ہے. اسرائیلی میڈیا چینل 12 کہتا ہے کہ ایران پر جو حملہ ہے یہ اونلی میٹر آف ٹائم ہے اور واشنگٹن پریپیئر کر رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. اسرائیلی آرمی جو ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے ان اینٹیسپیشن آف امریکن اٹیک آن ایران. اسرائیلی آرمی کی ملاقات ہوئی یعنی ان کے سارے آفیشلز کی کہ کیا الرٹ لیول کو لو کر دیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو مینٹین رکھا جائے گا بلکہ اس کو بڑھایا جائے گا. سو ون آف دا ریزنز کہ یہ حملہ ابھی تک پوسٹ پون کیوں کیا گیا, کہ امریکہ ایک براڈر اور مور ایکسٹینسو اٹیک کی جو وہ تیاری کر رہا ہے. اسرائیل کی اسسمنٹ یہ ہے کہ واشنگٹن پریپیئر کر رہا ہے ایک لانگر کیمپین کے لیے, یعنی 2, 4, 5, 7 دن کی نہیں, لمبی کیمپین جو 1 مہینہ ہو سکتی ہے, 1.5 ماہ ہو سکتی ہے, 2 ماہ ہو سکتی ہے, ٹو ریجیم چینج رادر دین اے لمیٹڈ اٹیک. کان نیوز جو ان کا جو میڈیا, ایک لمیٹڈ اٹیک جو 5-7 دن کا ہونا تھا, اب امریکہ جو ہے وہ اس سے بڑے لمبے حملے کی 2 ہفتے, 3 ہفتے, 4 ہفتے یا اس سے بھی زیادہ کی تیاری کر رہا ہے. تو اس میں ایک سسٹینڈ اوفینسو ہوگا, یعنی سسٹینڈ اوفینسو سے یہ مراد ہے کہ لمبا, ٹھیک ہے نا, اس کو سسٹین کیا جا سکے. یہ نہیں کہ ایک حملہ کر دیا اور وہ 4-5 دن ہی بس وہ کر سکیں, اس کو سسٹین رکھا جائے, ایک حملہ جب وہ ہوتا رہے. آرگیونگ دیٹ کہ جو کچھ دنوں کی اسٹرائک ہے would not be enough to bring down the Iranian government. چند دنوں کی لمیٹڈ اٹیک جو ہے وہ انف نہیں ہوں گے. آرمی ڈیسائیڈ کہ مینٹین رکھا جائے اسٹیٹ آف ریڈینس اینڈ موبلائزیشن ان اینٹیسپیشن آف US اٹیک آن ایران. موبلائزیشن بھی شروع کر دی جائے اور جو الرٹ لیول ہے اس کو بھی مینٹین رکھا جائے, تاکہ کیونکہ حملہ جب امریکہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل. اچھا جی, F-35 جو جیٹس ہیں وہ آج پہنچ رہے ہیں اور اسرائیلی ایئر فورس کے اندر ان کو انٹیگریٹ کر دیا جائے گا. مزید جیٹس وہ ڈیلیور ہو رہے ہیں. اسرائیلی افیشل کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے
اس نے کہا کہ اسرائیل نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ وہ تھوڑا سا انتظار کرے ایران پر حملہ کرنے سے پہلے، کیونکہ ہم مکمل طور پر پریپیئر نہیں ہیں آن دیٹ ڈیفینسو لیول. یعنی اصل میں جو اسرائیل اور امریکہ ڈرے ہوئے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، باقاعدہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ ایرانی میزائل سے گھبرائے ہوئے ہیں. کیونکہ ایران کا جو حملہ ہے یہ ان کی بیسز کا صفایا یہاں سے کر سکتا ہے، امریکہ کو یہ بیسز خالی کرنا پڑ جائیں گی، اتنا نقصان ان کا ہوگا. اور اسرائیل کی ایگزسٹنس آن سروائیول آ جائے گی اگر 200-400 میزائل وہاں پر گر گیا. چھوٹا سا اسرائیل ہے، چھوٹا سا تل اویو ہے، تو وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. تو گھبرائے ہوئے ہیں وہ ایرانی حملے سے. تو جو سٹرائک آن ایران ہے یہ مسٹ بی لانگ ٹرم ہونی چاہیے تاکہ ایران کی گورنمنٹ جب اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے. ایک لائٹننگ سٹرائک یعنی کم انٹینسٹی کی اور شارٹ ٹرم ایک سٹرائک جب وہ انف نہیں ہوگی. سو اسرائیل نے امریکنز کو کہا ہے کہ ویٹ کرو انٹل یو آر مور پریپیئرڈ ٹو اٹیک لیول. سو گریٹر کیپیبلٹی جب وہ مڈل ایسٹ لے کر آؤ، ایکسیڈنگ آر لوکلائزڈ اسٹرائک بٹ رادر این ایکسٹینڈڈ ون، کہ جو آلریڈی کیپیبلٹیز ادھر مڈل ایسٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں امریکہ کی، انہوں نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مزید کیپیبلٹیز، مزید ایئر کرافٹ کیریئر، مزید ایئر ڈیفense، مزید جیٹس، مزید وارشپ، جب یہاں پر مزید میزائل، ڈرونز یہ لے کر آؤ. یہ اسرائیل نے امریکنز کو کہا ہے کہ یہ جتنا تمہارے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی امریکن فوج، اتنی بیسز، وہ بھی کافی نہیں ہے ایران سے لڑنے کے لیے، اور وہ مزید بلا رہے ہیں. لنڈسے گرام یہ کہہ رہا ہے کہ دس از دا ریلیجیس وار، اور یہ بڑا اہم ترین لمحہ آ گیا ہے جو کہ مڈل ایسٹ کے فیوچر کو طے کرے گا آنے والے ہزاروں سالوں تک. اچھا، یہ جو انہوں نے شامل کرنا شروع کر دیا نا، سینکڑوں سالوں تک، ہزاروں سالوں تک، یہ بس ایسا ہی ہے. یہ چونکہ اس مسئلے کو ایک پرانا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل تو یہاں پر موجود ہے اور وہ جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے یہاں پر لڑ رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اسرائیل ایک کالونی ہے، اور یہ مسئلہ ورلڈ وار 1 کے بعد شروع ہوا، جب برطانوی امپائر نے ان کو یہاں پر آباد کرنا شروع کیا. جیسے انہوں نے دنیا میں بہت ساری کالونیز بنائی ہیں، ایسی ہی ایک کالونی یہاں پر انہوں نے بنائی جس میں مذہب کا رنگ بہت گہرا تھا. تو یہ مسئلہ ورلڈ وار 1 سے بعد کا ہے، اور یہ کالونی ہے، بس یہ اتنا ہی ہے. یہ اس کو رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں thousands of years، اور یہ ایران میں گورنمنٹ تبدیل بالفرض ہو بھی جائے گی تو اس کا آنے والے ہزاروں سالوں سے کیا تعلق ہے، اور اگر نہیں بھی ہوگی تو آنے والے ہزاروں سالوں سے اس کا کیا تعلق ہے. تو بہرحال لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ریلیجیس وار ہے. یہ ان کی اصل سوچ ہے، کیونکہ وہ یہاں پر، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عراق کا امریکہ کے لیے کیا خطرہ تھا، شام، لیبیا ان کے لیے کیا خطرہ تھا. تو وہ بنیادی طور پر ایک لمبے عرصے سے یہاں پر ایک ریلیجیس وار ہی لڑ رہے ہیں، اور OIC ورلڈ کو وہ ہمیشہ دبا کر رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے OIC ورلڈ میں جو بھی سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو جب وہ کچل دیا جاتا ہے، چاہے وہ براہ راست امریکہ کے لیے خطرہ نہ بھی ہو. تو ادھر جو امریکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے ابراہم لنکن، وہ عربین سی کی طرف جب وہ بڑھ رہا ہے اگلے 72 گھنٹوں میں، شاید اس سے زیادہ، اس سے کم، وہ یہاں پر جب وہ پہنچ جائے گا. ایگزیکٹ تو ظاہر نہیں بتایا جا سکتا، لیکن وہ 3 دنوں سے روانہ ہو چکا ہے، اور یہ عربین سی کی طرف جب وہ بڑھ رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو امریکی جاسوس طیارے ہیں وہ ایرانین کوسٹل لائن کے اوپر مسلسل فلائی کر رہے ہیں، مسلسل ان کی فلائٹ جب وہ جاری ہیں اور وہ انٹیلیجنس اکٹھی کر رہے ہیں. اچھا، اسرائیل کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ہائفا کے اندر اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ہوئے ہیں جس کو اسرائیلی گورنمنٹ نے بڑا وائلنٹلی سپریس کیا، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. تو اگین یہ ایران میں کوئی ہیومن رائٹس اور یہ والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ارجنٹائن جو ہے اس کی گورنمنٹ نے IRGC کو ٹیررسٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے، ڈیزگنیٹ کیا ہے. اچھا، IRGC کو یہ کیوں کر رہے ہیں، ایرانی آرمی کو کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ جو IRGC ہے یہی تو ہے پاسداران انقلاب. کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی وہ یا تو مل جاتی ہے یا لڑتی نہیں ہے، یا وٹ ایور جو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ انقلاب کی حفاظت کے لیے، جیسے وہاں مڈورو نے گوریلے بنا رکھے ہیں، اور آرمی نے کیا کیا ہے، آرمی تو آگے سے ایک پٹاخہ نہیں چلا سکی، تو گوریلے وہاں پر انہوں نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر پاسداران انقلاب جو یعنی جو خاص آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا، اور ان کو جب انہوں نے لڑنا ہے بنیادی طور پر. تو یہ چیز ہے کہ اس لیے وہ IRGC کو ڈیزگنیٹ کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے آسٹریلیا نے کیا ہے اور ملکوں نے کیا، اب ارجنٹائن نے کر دیا ہے. جناب علی، ایران سے خبر بہت بڑی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے
ایک سکسیسفل انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل جو وہ ٹیسٹ کیا ہے سائبیرین سی میں ود رشیاز اپروول, اور یہ میزائل جو وہ ایک فائنل سٹیجز کے اندر ہے. سو کراس کانٹیننٹل میزائل جو ہے یہ رشین ایئر سپیس سے فلائی کرتا ہوا سائبیرین سی میں جا کر ٹکرایا اور پیوٹن سے اس کا اپروول ہوا. اس کے بعد یہ جو وہ کیا گیا. یہ بڑی کیپیبلٹی ہے جو ایران کو آ رہی ہے, ایران کے پاس آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ نیوکلر طے ہے. یہ کنونشنل کیپیبلٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے, یعنی کسی کے پاس یہ ہو اور نیوکلر نہ ہو, یہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے. جو نیوکلر ہیں انہی کے پاس یہ ہے, کیونکہ یہ نیوکلر کو کیری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یا بومبرز استعمال کیے جاتے ہیں, یا جیٹس استعمال کیے جاتے ہیں, یا پھر یہ میزائلز استعمال کیے جاتے ہیں. عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ میں نے جب ایران کا دورہ کیا ہے تو کوئی ڈسٹربنس مجھے وہاں پر نظر نہیں آئی ہے, اور معاملات ایز یوزول وہاں پر چل رہے ہیں. شاپس کھلی ہیں, ریسٹورنٹس کھلے ہیں, ایک بزی لائف ہے, اور کارز اور ٹریفک ایز یوزول جو وہ چل رہی ہیں. تو یہ ایک ویسٹ کا ایگزیجریٹڈ پروپیگنڈا ہے, وہاں پر حالات تو نارمل ہیں. عراق کی آرمی نے عین الاسد بیس کو مکمل طور پر کنٹرول میں لے لیا ہے. امریکی فوج وہاں سے مکمل وڈرا کر گئی ہے. بہت بڑی یہ بات ہے, بہت بڑا دن ہے عراق کے لیے. سیرین فورسز نے میجر آئل اور گیس فیلڈز جو ہے وہ ایسٹرن سیریا میں, جہاں پر یہ ایس ٹی ایف اور امریکن بیسز ہیں, اس کو جب وہ کنٹرول میں لے لیا ہے. سیرین فورسز ریپڈ ایڈوانس کر رہی ہیں ایس ڈی ایف فورسز کے خلاف. یہ عمر آئل فیلڈ ہے اور کنوکو گیس فیلڈ ہے. یہاں پر 2.5 بلین بیرلز آئل ہے, اور اس کے علاوہ 240 بلین کیوبک میٹر جو گیس ہے, اور ہر سال اس کو بیچ کر ملینز آف ڈالرز یہ ایس ڈی ایف کماتی ہے. جو ظاہر ہے امریکہ اس کو کنٹرول کرتا ہے, وہی ساری ٹرانزیکشن جب کرتے ہیں, تو اس کو سنبھال لیا. تو اسے بہت فائدہ ہوگا. یہ اصل میں شام کے ذخائر ہیں, شام کی یہ دولت ہے جو امریکہ نکال رہا تھا, اب شام نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. دمشق کی یعنی گورنمنٹ نے اس کو قبضے میں لے لیا. یہ بہت بڑا واقعہ شام کے اندر ہو رہا ہے. یہ بڑی ڈیسائسو جنگ ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ ہے, اور یہ ٹرکی اور ان کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. تو یہ بڑی فیصلہ کن تبدیلی ہے جو ہم مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں. اب امریکہ کیا کرے گا, اسرائیل کیا کرے گا. جو ایس ڈی ایف ہے اس نے جنرل موبلائزیشن کا اعلان کر دیا کہ ہم جب وہ الشرا کی فورسز سے لڑیں گے. تو اسی درمیان اگر ایران پر حملہ ہو جاتا ہے تو یہ پورا ریجن اس کی لپیٹ کے اندر آ سکتا ہے. بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.